अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, उन्हें भी बताएँ ताकि उन्हें भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तासुरात को कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए कुछ इबादत पढ़ लेते हैं मुनाज़रा रशीदिया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अलम अन्न हाज़ा तारीफ़ अला राइल हुकमा व अम्मा अला राइल उसूलिय्यीन फ़हुव मा युमकिनु तवस्सुल बिसहीह नज़र फ़ी अहवालिही इला मतलूबिन ख़बरिय्यिन कल आलम मसलन फ़इन्नहु मन तअम्मल फ़ी अहवालिही बिसहीह नज़र बिअन यक़ूल इन्नहु मुतग़य्यिरुन व कुल्लु मुतग़य्यिरिन हादिस वसल इला मतलूबिन ख़बरिय्यिन व हुवा क़ौलुना अल आलमु हादिसुन फ़इंदल उसूलिय्यीन अल आलमु दलीलुन व इंदल हुकमा मजमूउ अल आलम मुतग़य्यर व कुल्लु मुतग़य्यर हादिस इला आखिरिल इबारा। प्यारे बच्चों, आज के सबक में साहिब मुनाज़रा रशीदिया ये बयान फरमाते हैं कि इससे पहले जो मुसन्निफ़ ने जो तारीफ़ की है दलील की, तो कहा था अद-दलील हुवल मुरक्कबु मिन क़दियतैन लित्तअद्दी इला मजहूलिन नज़रिय्यिन, कि दलील उस कौल को कहेंगे जो कौल मुरक्कब हो दो क़ज़ियों से ताकि मजहूल नज़री तक पहुँचा जा सके। लिहाजा मुसन्निफ़ के कौल पर, मिसाल के तौर पर मजहूल नज़री है कि आलम हादिस है, तो आलम के हुदूस पर हमने एक दलील मुरक्कब की दो क़ज़ियों से और कहा अल आलम मुतग़य्यर व कुल्लु मुतग़य्यर हादिस। तो दलील मुसन्निफ़ के बयान के मुताबिक यहाँ पर अल आलम मुतग़य्यर व कुल्लु मुतग़य्यर हादिस जो सुग़रा और कुबरा है, इन दोनों का मजमुआ यानी ये मुरक्कब ये दलील है। तो मजमुआ और मुरक्कब को इन्होंने दलील कहा मुसन्निफ़ ने जो बयान किया, तो ये मुसन्निफ़ के बयान करदा जो दलील की तारीफ़ है ये हुक्मा के नज़रिया और उनके मज़हब के मुताबिक है, क्योंकि हुक्मा ने दलील की तारीफ़ की है कि वो कौल मुरक्कब है, वो कौल है जो दो क़ज़ियों से मुरक्कब हो। तो यहाँ पर अल आलम मुतग़य्यर व कुल्लु मुतग़य्यर हादिस यही दोनों कौल हैं, यानी सुग़रा और कुबरा है। इन दोनों से जो मुरक्कब कौल हो गया वो दलील है। तो ये पूरा मजमुआ जो है ये दलील है हुक्मा के नज़रिया और उनकी राय पर। तो मुसन्निफ़ ने जो दलील की तारीफ़ की है वो हुक्मा के नज़रिया पर की है। इसके बरखिलाफ़ उसूलिय्यीन ने दलील की तारीफ़ थोड़ी अलग की है। उसूलिय्यीन ने ये कहा है कि दलील उसको कहेंगे जिसके अहवाल में सही नज़र करके मतलूब ख़बरी तक पहुँचा जाए, पहुँचना मुमकिन हो, पहुँचा जा सके। किसे कहेंगे दलील? जिसके अहवाल में सही नज़र करके मतलूब ख़बरी तक पहुँचा जा सके। तो जिसके अहवाल में सही नज़र करके, तो जिसके अहवाल में सही नज़र करके मतलूब नज़री तक पहुँचा जा सके उसको दलील कहेंगे। अब मिसाल के तौर पर मतलूब नज़री हमारा है अल आलम हादिस, आलम हादिस है, ये हमारा मतलूब नज़री है, इसको हमें हासिल करना है। तो इसमें हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पर हमने ये किया कि आलम के जो अहवाल हैं, मसलन आलम की एक हालत है तग़य्युर, आलम की एक हालत है, और हर मुतग़य्यर हमने देखा आलम में कि कोई कायनात में हर चीज़ कभी छोटी होती है, फिर बड़ी हो जाती है, फिर उससे बड़ी होती है, कभी सब्ज़ व शादाब होती है, कभी सूख जाती है, फिर इसी तरीके से चीज़ें पैदा होती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं। तो इन सब अहवाल में हमने गौर व खौज़ करके हमने कहा अल आलम मुतग़य्यर, और हमने सुग़रा व कुबरा जोड़ दिया अल आलम मुतग़य्यर व कुल्लु मुतग़य्यर हादिस। तो ये अल आलम मुतग़य्यर, आलम मुतग़य्यर है, तग़य्युर होना ये आलम का एक अहवाल में से एक हालत है, और हर मुतग़य्यर का हादिस होना ये भी क्या है? हालत ही है। तो यहाँ पर आलम के अहवाल में हमने गौर किया और उनसे हमने सुग़रा और कुबरा को मुरक्कब कर दिया और हमने कहा अल आलम मुतग़य्यर व कुल्लु मुतग़य्यर हादिस। तो अब यहाँ पर भी सुग़रा और कुबरा को मुरक्कब तो किया है हमने,
لیکن یہاں پر اصولیین کے مذہب پر اصولیین نے کہا تھا کہ جس کے احوال میں نظر کر کے مطلوب نظری تک پہنچا جا سکے، یعنی جس کے احوال میں نظر کی جائے اور احوال میں نظر کرنے کے بعد ان سے صغرا و کبرا جوڑ دیا جائے اور پھر مطلوب نظری تک پہنچا جائے۔ تو صغرا و کبرا کو تو ان کے قول پر بھی جوڑا جائے گا، لیکن یہ پورے صغرا و کبرا کے مجموعہ کو دلیل نہیں کہیں گے، بلکہ یہ اس کو دلیل کہیں گے کہ جس کے وہ احوال ہیں۔ ظاہر بات ہے متغیر ہونا، یہاں پر ہم نے صغرا کبرا جو جوڑے ہیں وہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ تو جوڑے ہیں، اور یہ متغیر ہونا اور ہر متغیر کا حادث ہونا یہ سب کے سب احوال ہیں کس کے؟ عالم کے، اور جس کے احوال میں غور کر کے صحیح نظر کر کے مطلوب نظری تک پہنچا جائے وہ ہے دلیل۔ تو اب ان کے قول پر یہ جو العالم جو اصغر ہے، صرف العالم یہی عالم دلیل ہوگا ان کے نزدیک۔ یہاں پر پورا مجموعہ العالم و متغیر وکل متغیر حادث یہ پورا مجموعہ دلیل نہیں ہوگا ان کے قول پر، بلکہ صرف اور صرف اصغر یعنی العالم جس کے احوال میں ہم نظر کر کے مطلوب نظری تک پہنچ رہے ہیں وہی عالم ان کے قول پر دلیل بنے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو یہ فرق ہے حکماء اصولیین کے درمیان۔ حکماء کے نزدیک صغرا و کبرا کا مجموعہ دلیل ہے، اور اصولیین کے نزدیک صغرا اور کبرا تو وہ احوال ہیں اصغر کے، اور اصغر جو ہے وہ تنہا دلیل کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں اعلم، آپ جان لیجئے، ان ھذا تعریف علی رأی الحکماء، مصنف نے جو بیان کی ہے تعریف، وہ تعریف حکماء کی رائے اور نظریے پر ہے۔ واما علی رأی الاصولیین، رہا اصولیین کی رائے اور نظریے پر، فہو ما یمکن التوصل بصحیح النظر فی احوالہ الی مطلوب خبری، تو ان کے اصولیین کی رائے پر دلیل وہ ہے جس کے احوال میں صحیح نظر کر کے مطلوب خبری تک پہنچنا ممکن ہو۔ کل عالم، جیسے کہ العالم، مثلا فإنہ من تأمل فی احوالہ، کیونکہ مثلا جس نے عالم کے احوال میں غور و خوض کیا، بصحیح نظر، صحیح نظر کے ساتھ، بأن یقولا، اور وہ نظر و غور و خوض کرنے کے بعد وہ اس طریقے سے ترکیب کرے اور یہ کہے انہو متغیر، کہ عالم تو متغیر ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے، وصل الی مطلوب خبری، تو وہ مطلوب خبری تک پہنچ جائے گا، اور مطلوب خبری وہ نتیجہ ہے کیا؟ وہو قولنا العالم حادث، تو وہ العالم حادث جو نتیجہ ہے اس تک پہنچ جائے گا۔ فعند الاصولیین، تو اصولیین کے نزدیک العالم دلیل، صرف العالم جو کہ اصغر ہے وہ دلیل ہے۔ وعند الحکماء مجموع، اور حکماء کے نزدیک العالم متغیر وکل متغیر حادث کا مجموعہ دلیل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ وَإِن ذُكِرَ ذَلِكَ لِإِزَالَةِ خِفَاءِ الْبَدِيهِ يُقَالُ، فرماتے ہیں تنبیہ، فرماتے ہیں اگلے گفتگو یہ ہے کہ آپ نے دلیل کی تعریف کی تھی کہ دلیل وہ ہے جو مرکب ہو دو قضیوں سے تاکہ مجہول نظری تک پہنچا جا سکے۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دو قضیوں سے مرکب ہو اور مجہول نظری تک پہنچا جا سکے۔ اس کو دو قضیوں سے جو مرکب ہوتا ہے، ترکیب ہم کرتے ہیں دو قضیوں سے، تو صرف مجہول نظری تک پہنچا جا سکے، تو دلیل کی یہ تعریف تو صرف اور صرف صادق آ رہی ہے اس صورت میں جہاں پر کسی نظری کو حاصل کرنے کے لیے اس کو مرکب کیا گیا ہو، جبکہ دو قضیوں سے ترکیب اس وقت بھی ہوتی ہے جب نظری کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو بلکہ کسی بدیہی تک پہنچا جائے۔ تو فرماتے تو پھر یہ تعریف تو اس پر صادق نہیں آئے گی۔ تو صاحب شرح فرماتے، صاحب کتاب فرماتے کہ دیکھیے کہ وہ قول جس کو مرکب کیا جائے دو قضیوں سے اور اس کے ذریعے سے مجہول نظری تک، تصدیق نظری تک، وہ مجہول نظری تک نہیں پہنچا جائے بلکہ اس کے ذریعے سے بدیہی غیر اولی کی طرف پہنچا جائے، تو اب اس کا نام دلیل نہیں رکھیں گے بلکہ اس کا نام تنبیہ رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ تنبیہ۔ تو دلیل اور تنبیہ میں یہ فرق ہے کہ اگر مجہول نظری تک پہنچا جائے تو اسے دلیل کہیں گے، اور جس مرکب کے ذریعے سے
مجہول نظری تک نہیں بلکہ بدیہی غیر اولی تک ازالہ خفا کیا جائے، بدیہی غیر اولی تک پہنچا جائے، یعنی بدیہی غیر اولی میں جو ایک خفا ہو اس کا ازالہ کر دیا جائے تو اس کا نام ہے تنبیہ۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ فرماتے وَإِن ذُكِرَ ذَلِكَ، تو اگر اسی مذکور کو، کس کو، یعنی جو دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، اسی مرکب کو اگر ذکر کیا جائے لِإِزَالَةِ خِفَاءِ الْبَدِیہِ، بدیہی کے خفا کو زائل کرنے کے لیے، بدیہی سے مراد بدیہی اولی نہیں ہے، بدیہی غیر اولی مراد ہے، کیونکہ خفا اسی میں ہوتا ہے۔ اگر بدیہی غیر اولی، اسی لیے صاحب شرح فرماتے ہیں الغیر الاولی، بدیہی غیر اولی کے خفا کو زائل کرنے کے لیے اگر اسی مرکب من قضیتین کو ذکر کیا جائے یسمى تنبیہا، تو اس کا نام تنبیہ رکھتے ہیں۔ وقد یقال لملزوم العلم دلیل وملزوم الظن امارۃ، فرماتے ہیں کہ کبھی ملزوم علم کو دلیل کہتے ہیں اور ملزوم ظن کو امارت کہتے ہیں۔ یہاں پر بچوں ملزوم سے مراد وہ قیاس ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، یعنی صغرا اور کبرا دو سے جو مرکب ہو تو اس قیاس کو ملزوم کہا، ملزوم سے تعبیر کر دیا ہے۔ اور ملزوم علم کہا، علم سے مراد اس کا نتیجہ ہے، یا یہ کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ جو مرکب من قضیتین ہے وہ ملزوم ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ایک نتیجہ لازم آتا ہے، اور وہ نتیجہ وہ علم ہے۔ کیا ہے نتیجہ؟ علم ہے۔ اور علم چونکہ تصدیق پر بولا جاتا ہے، کس پر بولا جاتا ہے؟ تصدیق پر۔ تو اب معنی ہوگا کہ ملزوم علم کو دلیل کہتے ہیں، یعنی ملزوم تصدیق کو دلیل کہتے ہیں، یعنی جس مرکب کے ذریعے سے صغرا اور کبرا کو مرکب کرنے کے ذریعے سے، جس قیاس کے ذریعے سے اگر کسی دوسری شے کی تصدیق لازم آ جائے تو اس کو دلیل کہیں گے، اور دوسری شے کی تصدیق لازم نہیں آئے بلکہ دوسری شے کی کا ظن لازم آئے تو اس کو امارت کہتے ہیں۔ یعنی دلیل اور امارت کے درمیان بھی یہ فرق ہے کہ اگر قیاس کو آپ نے پیش کیا، صغرا و کبرا کو آپ نے مرکب کیا تو یہ ملزوم ہوگا۔ اس ملزوم کے ذریعے سے اگر دوسری چیز کی تصدیق لازم آ رہی ہے، یعنی تصدیق لازم آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یقین ہو جا رہا ہے، تصدیق یقینی حاصل ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے، تو دلیل کہیں گے۔ اور اگر تصدیق یقینی حاصل نہیں ہو رہی ہے بلکہ نقیص کا احتمال رہ جا رہا ہے وہاں پر، تو وہ وہاں پر ظن کا افادہ کر رہی ہے ایسی دلیل، تو اس کو پھر دلیل نہیں کہیں گے، جو ظن کا افادہ کرے اس کو امارت کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ امارت۔ فرماتے ہیں وقد یقالو، یعنی دونوں کے درمیان فرق کر رہے ہیں کہ ملزوم علم کو دلیل کہتے ہیں اور ملزوم ظن کو امارت کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد یقال لملزوم العلم، اور کبھی کبھی ملزوم علم کو دلیل کہتے ہیں، اے ما یلزم من التصدیق به التصدیق الیقینی بغیرہ، یعنی جس کی تصدیق سے دوسری شے کی دوسری تصدیق یقینی لازم آ جائے اس کو دلیل کہتے ہیں۔ جس کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق یقینی لازم آ جائے اس کو دلیل کہتے ہیں۔ وہ ملزوم الظن امارہ، اور ملزوم ظن کو امارہ کہتے ہیں۔ امارت علامت کے معنی میں، یعنی جو مفید ظن، جو مرکب من قضیتین مفید تصدیق یقینی ہو، مفید یقین ہو تو اس کو دلیل کہیں گے، اور جو مفید ظن ہو اسے امارت کہیں گے۔ وَيَنبَغِي أَن يُلَاحَظَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِلْزَامِ هِيَ الْمُنَاسَبَةُ الْمُصَحِّحَةُ لِلْانتِقَالِ۔ یہاں پر بھی صاحب شرح اس سے پہلے والی گفتگو ہی ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو دلیل کی تعریف مشہور جو تھی ما یلزمو کے ذریعے سے یا ما یستلزمو کے ذریعے سے، تو وہاں پر بھی استلزام سے مراد المناسبۃ المصححۃ للانتقال لیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلیل کی وہ تعریف صادق نہیں آ رہی تھی شکل اول کے علاوہ دیگر اشکال پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بین الانتاج ہوتی نہیں ہے،
صرف شکل اول بین الانتاج ہوتی ہے اس پر صادق آ رہی تھی، اس لیے وہاں پر استلزام سے مراد کہا تھا کہ عدم انفکاک مراد نہیں ہے کہ انفکاک نہ ہونا محال ہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کہا تھا کہ المناسبۃ المصححۃ للانتقال مراد ہے، یعنی اس طریقے سے ترکیب ہو جائے دلیل کی کہ اس کے ذریعے سے لازم تک یا نتیجے تک ذہن پہنچ سکے، ذہن کا انتقال ہو سکے، یہ مراد ہے۔ اور یہ انتقال ذہنی یہ شکل اول میں بھی ہوتا ہے، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع میں بھی ہوتا ہے، اگرچہ شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع یہ تینوں شکلیں یہ مفید ظن ہوتی ہیں، ان میں یقین کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کو شکل اول کی جانب لوٹا دیا جاتا ہے۔ بہرحال جیسے ماقبل میں یہ کہا گیا تھا، ایسے ہی یہاں پر جو دلیل کی تعریف کی گئی ہے کہ قد یقال لملزوم العلم دلیل، تو یہاں پر بھی ملزوم لزوم تو یہاں پر بھی بولا نا، تو یہاں پر بھی لزوم سے مراد کیا ہے؟ المناسبۃ المصححۃ للانتقال ہے، تاکہ اشکال اربع پر یہ تعریف صادق آ سکے۔ اگر یہاں پر لزوم سے مراد المناسبۃ المصححۃ للانتقال نہ لیا جائے تو اب ایسی صورت میں شکل اول پر تو صادق آئے گی، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع پر صادق نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بین الانتاج نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر تصدیق یقینی کا لزوم نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے صاحب شرح فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی لزوم سے مراد کیا ہے؟ المناسبۃ المصححۃ للانتقال ہی ہے۔ فرماتے وہ ینبغی، اور مناسب یہ ہے ان یلاحظ کہ ملاحظہ یہ کیا جائے کہ ان المراد بالاستلزام ہی المناسبۃ المصححۃ للانتقال کی، یہاں پر بھی ملزوم علم جب بولا گیا ہے تو یہاں پر بھی استلزام اور لزوم سے مراد المناسبۃ المصححۃ للانتقال ہو، کما ذکرنا جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے یہ بات ذکر کر دی تھی، لئلا یرد علیہ تاکہ اس تعریف پر یہ اعتراض وارد نہ ہو کہ عدم صدقہ علی القیسۃ الغیر البینۃ الانتاج، کہ یہ تعریف ان قیاسوں پر صادق نہیں آ رہی ہے جو قیاس بین الانتاج نہیں ہوتے، جیسے کہ شکل ثانی، شکل ثالث اور شکل رابع، جیسے صاحب کتاب فرماتے ہیں کشکل رابع، جیسے کہ شکل رابع مثلا۔ وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ قُدِّسَ سِرُّهُ لَفْظَ الشَّيْءِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ، یہاں سے صاحب شرح ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ کوئی اعتراض یہ کرے کہ متقدمین نے جو دلیل کی تعریف کی ہے تو وہاں پر لفظ شے کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کس کا ذکر کیا ہے؟ لفظ شے کا، اور کہا ہے انہوں نے ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، انہوں نے کیا کہا کہ جس دلیل اسے کہیں گے کہ جس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم ہے، تو لفظ شے کا ذکر متقدمین نے اپنی تعریف میں کیا ہے، لیکن مصنف نے جب دلیل کی تعریف کی تو کہا هو المرکب من قضیتین للتعدی الی مجہول نظری، لفظ شے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ کیوں شے کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب صاحب شرح دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیے لفظ شے کا ذکر مصنف نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ جن دلیل کی تعریفوں میں شے کا ذکر ہوا ہے تو شے کے سلسلے میں آپ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شے موجود کو کہتے ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ بلکہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ شے کسے کہتے ہیں؟ موجود کو۔ اب موجود کو کہتے ہیں تو اب ایسی صورت میں شے کی اگر دلیل کی تعریف میں اگر شے کا ذکر کیا جائے تو معنی ہوگا کہ جس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آ جائے، یعنی دلیل اسے کہیں گے جس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آئے، جس دوسری شے کا جاننا لازم آئے گا، جب شے موجود کو کہتے ہیں تو وہ دوسری شے جو لازم آئے گی وہ موجود ہی تو ہوگی نا۔ جبکہ دلیل کا مدلول کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود ہی ہو، کبھی دلیل کا مدلول عدمی بھی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دلیل کا مدلول عدمی بھی ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا العالم غیر قدیم، عالم قدیم نہیں ہے، تو قدیم نہیں ہے یہاں پر مدلول جو ہے وہ عدمی ہے۔ اب اس پر ہم دلیل لے کر آئیں اور ہم کہیں لأنہ متغیر، لأنہ محدث وکل محدث یستغنی الی مؤثر، بات سمجھ آئی؟ لأنہ متغیر وکل متغیر کل متغیر یحتاج الی المؤثر وکل مؤثر کل محتاج الی المؤثر ہوا حادث لا قدیم، یا ہم کہیں ہوا غیر قدیم۔ تو ہم نے جب یہ کہا کہ عالم قدیم نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیے مدلول جو ہے وہ عدمی ہے، اور دلیل جو ہم نے اس پر دی
تو عدمی پر یہاں پر دلیل دی، تو اور عدمی جو چیز ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے، وہ شے نہیں ہوگی پھر، اس لیے لفظ شے جنہوں نے ذکر کیا ان کی تعریف پر یہ اعتراض لازم آئے گا کہ دلیل کبھی عدمی پر بھی دی جاتی ہے اور یہ تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے لفظ شے کا ذکر چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ قُدِّسَ سِرُّهُ لفظ الشَّيْءِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ، مصنف قدس سرہ نے اس لفظ شے کا ذکر چھوڑ دیا جو متقدمین کے کلام میں مذکور ہے۔ متقدمین کا کلام کیا ہے؟ من قولہم، ان کا یہ قول ما یلزم من العلم بہ العلم بالشیء آخر، تو یہاں پر بالشیء آخر کہا نا انہوں نے، یہ کیوں چھوڑ دیا؟ لئلا یرد، تاکہ یہ اعتراض نہ ہو ان المدلول قد یکون عدمیہ، کہ مدلول دلیل کبھی عدمی بھی ہوتا ہے، فکیف یطلق علیہ لفظ الشیء، تو لفظ شے کا اطلاق اس پر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شے جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ موجود کو کہتے ہیں۔ اب اچھا، اب ایک اعتراض یہ ہے کہ جن لوگوں نے شے کا ذکر کیا ہے وہ لوگ جواب کیا دیں گے کہ شے کا کبھی تو دلیل کا مدلول تو آدمی بھی ہوتا ہے، تو تعریف تو ان کی اس پر صادق نہیں آئے گی، تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ تو ان لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت پیش آئے گی، وہ تکلف یہ کریں گے کہ دیکھیے معتزلہ کے نزدیک شے موجود کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ معتزلہ کے نزدیک شے کہیں گے کل ما یعلم و یخبر عنہ، ہر وہ چیز جس کو جانا جائے یا جس کی خبر دی جائے، تو جس کو بھی جانا جائے یا جس کی خبر دی جائے وہ شے ہے، تو اس میں اس تعریف پر شے کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، شے آدمی بھی ہو سکتی ہے اس تعریف پر۔ لہذا جن لوگوں نے شے کا ذکر کیا وہ یہ کہیں گے کہ شے بمعنی موجود نہیں ہے، بلکہ شے بمعنی کل ما یعلم و یخبر عنہ، ہر وہ شے وہ چیز ہے، وہ ہے جس کو جانا جائے اور جس کی خبر دی جائے، تو اس تعریف کی طرف یہ شے کا یہ معنی بیان کرنے کی احتیاج پیش آ جائے گی۔ فیحتاج، تو یہ جواب دینے کی ضرورت ہوگی کہ بین المراد بالشیء، کہ شے سے مراد ما یمکن ان یعلم و یخبر عنہ، کہ شے سے مراد وہ ہے جس کو جانا جا سکے اور جس کی خبر دی جا سکے۔ تو بچوں آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔